बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इज़्ज़त माब, ये फिक्र इस्तराब क्यों? अलाउद्दीन शेरखानी ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। हमने तो यही देखा कि मसाइल की आंधियों में भी आपकी मुस्कुराहटों के चिराग चला करते थे, फिर आज ये अंधेरा क्यों है? मैंने बड़ी ख्वाह शाम हवाओं के थपेड़े बर्दाश्त किए हैं, मगर ये आंधी और है शेरखानी। निज़ामुल मुल्क के लहजे से एक अजीब सा खौफ झलक रहा था। जिस कदर तेज भाग सकते हो भागो, खूनी आंधी चल चुकी है, इसके झोंके बस तुम तक पहुंचने ही वाले हैं। मैं भी भाग रहा हूं, तुम भी भागो। इज्जत माब, हम किधर भागें? मलिक सैफुद्दीन कूची ने इधर उधर देखते हुए कहा, जैसे खंजर बकफ दुश्मन कमरे में दाखिल होने वाला हो। जिधर मुंह उठे। निजामुल मुल्क के दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और वो शदीद बेकरारी के आलम में टहल रहा था। हमें आपकी रहनुमाई की जरूरत है। अलाउद्दीन शेरखानी के लहजे में लुकनत आ गई थी। रहनुमा को खुद अपनी मंजिल का पता नहीं, फिर तुम्हारी दस्तगीरी किस तरह करेगा? निजामुल मुल्क अपने दोनों साथियों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। दोस्ती का ख्याल था, इसने खबर कर दी कि तूफान आ रहा है। मेरी फिक्र छोड़ दो और अपनी अपनी पनागाहें तलाश करो। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। दूसरे दिन रात के अंधेरे में निजामुल मुल्क कस्रे सुल्तानी से फरार हो गया। वो एक बरक रफ्तार घोड़े पर सवार था और जल्द अज जल्द दिल्ली की हदूद से निकल जाना चाहता था। निजामुल मुल्क कई दिन की मुसाफत के बाद कूल पहुंचा और बदायूं के हाकिम से पनाह का तालिब हुआ। हिंदुस्तान की हुक्मरानी का ख्वाब देखने वाला दर बदर मारा मारा फिर रहा था, मगर अभी उसकी जिंदगी के दिन बाकी थे, इसलिए बदायूं के हाकिम ने उसे पनाह दे दी। फिर जैसे ही निजामुल मुल्क को साहिबान मुयस्सर आया, उसके फितनागर दिमाग ने नई साजिश के खाके में रंग भरना शुरू कर दिया। वो बदायूं से लाहौर पहुंचा और इस इलाके के हाकिम इज़्ज़ुद्दीन को सुल्तान रुकनुद्दीन फ़ैरोज़ शाह के खिलाफ भड़काने लगा। निजामुल मुल्क की यह तदबीर कारगर साबित हुई। इज़्ज़ुद्दीन भी दिल्ली पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहा था। जब सुल्तान रुकनुद्दीन को बागी उमरा की सबबंदी का इल्म हुआ, तो वो उन सरकशों का जोर तोड़ने के लिए एक बड़ा लश्कर लेकर पंजाब की तरफ बढ़ा। सैफुद्दीन ऐबक और बहराम गौरी ने सुल्तान के साथ जाने से इनकार कर दिया था। रुकनुद्दीन की फौज मंसूरिया के करीब पहुंची तो उसकी सफ़ों में इंतशार हो गया। सुल्तान अल्तमश के नामवर उमरा ताजुद्दीन, मलिक मोहम्मद, बहाउद्दीन, हसन, करीमुद्दीन, ज़ियाउल मुल्क, अमीर फ़खरुद्दीन और ख्वाजा रशीद सुल्तान रुकनुद्दीन फ़ैरोज़ शाह से बरगश्ता हो गए। हम आखिर किसके लिए अपना खून बहा रहे हैं? ताजुद्दीन ने अपने साथियों को मुखातिब करते हुए कहा। तमाम उमरा हैरत से ताजुद्दीन का मुंह देखने लगे। सुल्तान रुकनुद्दीन की फतह का एक ही मतलब है कि हमारी बाकी जिंदगी तरकान शाह की गुलामी में गुजरेगी। ताजुद्दीन ने नफरत आमेज लहजे में कहा, अगर वो बद बातिन और कीना परवर मलिका मर भी गई तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? रुकनुद्दीन की मेहरबानियों से नाचने और गाने वाले हमारे सरों पर मुसल्लत हो जाएंगे। तवायफें शाही हरम सरा की जीनत होंगी और हिंदुस्तान भर के भांड उमरा की कुर्सियों पर जलवा कर नजर आएंगे। वो क्या ही बुरा दिन होगा। खुदा जीते जी वो दिन ना दिखाए। फिर हम क्या करें? बैक वक्त कई उमरा ने एक ही सवाल किया। काश हमने सुल्तान मरहूम की वसीयत का एहतराम किया होता। ताजुद्दीन ने काहे सद खींची, फिर यकायक उसका लहजा पुरजोश हो गया। आओ लौट चलें, अभी वक्त है, हमारी गिफ्ट में है। फिर ये तमाम उमरा खुफिया तौर पर लश्कर सुल्तानी से जुदा होकर दिल्ली पहुंचे। सैफुद्दीन ऐबक और बहराम गौरी को तन्हाई में तलब करके कहा गया, हम सब दिल की गहराइयों से शहजादी आलिया को तस्लीम करते हैं। पूरा कमरा उमरा की आवाज़ों से गूंज उठा। हक बहकदार रसीद। शिद्दत जज्बात से बहराम गौरी की आवाज़ लरज रही थी। बेशक वो फरमा रवाई के लायक हैं। खुदा का शुक्र है कि मेरा काम खत्म हुआ। मुझे इस दिन का इंतजार था। सैफुद्दीन ऐबक अपने जज्बात पर काबू न रख सका और पूरी ताकत से नाराजन हुआ। अब मेरे हाथ आज़ाद हैं। जब सैफुद्दीन ऐबक ने रज़िया सुल्ताना को यह खुशखबरी सुनाई तो वो कुछ देर तक हैरत व सुकूत के आलम में इस तरह बैठी रही कि शहजादी पर पत्थर के मुजस्समे का गुमान होने लगा। फिर वो आहिस्ता से उठी और मालिक हकीकी के सामने सजदारेज हो गई। यकायक पूरा महल नस्वानी चीखों से गूंजने लगा। उमरा के फैसले के मुताबिक तरकान शाह के सर से ताज सुल्तानी उतार लिया गया था और उसे गिरफ्तार करके जिंदान की तरफ ले जाया जा रहा था। बेअदबो, मुझे पहचानते नहीं? मैं हिंदुस्तान की मलका आलिया हूँ। तरकान शाह दीवानावार चीख रही थी। मेरे खिदमतगार कहाँ मर गए और मेरा ताज कौन छीन कर ले गया? तरकान शाह दिल के जोर से चीख रही थी, मगर आज उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। वो अपने हामी और मददगारों को पुकार रही थी, लेकिन आज उसका कोई मददगार नहीं था। रज़िया सुल्ताना के सिपाहियों ने तरकान शाह के साथ कोई गुस्ताखी और बदतमीजी नहीं की थी, मगर मलका हिंदू ने उसी मुतकब्बिराना लहजे में मुखातिब कर रही थी। रुकनुद्दीन बस दिल्ली पहुंचने ही वाला है। जानते हो फिर तुम्हारा क्या हशर होगा? तुम्हारे कांधों पर सर नहीं रहेंगे। तुम्हारे बीवी बच्चे और अहले खानदान सब कत्ल कर दिए जाएंगे।
ہر طرف چلتے ہوئے گھر اور بے کفن لاشیں ہوں گی۔ ڈرو میرے قہر سے کہ اس سے کوئی مرث افغان تک باقی نہیں رہے گا۔ سپاہیوں نے ترکان شاہ کے خدائی دعووں کو اس طرح سنا جیسے کوئی مخبوط الحواس شخص ہذیان بک رہا ہو۔ ملکہ عالیہ، براہ کرم تشریف لے چلیے، ایک سپاہی نے ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ترکان شاہ چلتے چلتے رک گئی اور بری طرح چیخنے لگی۔ اگر تم لے جا سکتے ہو تو اٹھا کر لے جاؤ۔ اس صورتحال سے سپاہی سخت پریشان تھے۔ اگر کوئی عام عورت ہوتی تو اسے کسی نہ کسی طرح زنداں کے دروازے تک لایا جا سکتا تھا، مگر ملکہ ہند کے معاملے میں وہ بے بس نظر آ رہے تھے۔ آخر رضیہ سلطانہ سے رجوع کیا گیا۔ اس نے فوری طور پر ان عورتوں کو طلب کیا جو کسی حد تک ملکہ سے واقف تھیں اور قلعہ معلیٰ کی نسوانی فوج سے تعلق رکھتی تھیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہی عورتیں ترکان شاہ کو زندان خانے کی طرف لے گئیں۔ اس دوران ملکہ ہند کی چیخیں ابھرتی رہیں۔ وہ رضیہ سلطانہ اور تمام امراء کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ نمک حرام ہو، وہ دن دور نہیں جب تم اپنے اپنے اعمال کی عبرتناک سزا پاؤ گے۔ محل کی جن معزز محترم خواتین کو ترکان شاہ نے تکلیفیں پہنچائی تھیں، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ظلم اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ دوسرے دن امرائے سلطنت نے رضیہ سلطانہ کی رسم تاج پوشی کرنی چاہی تو شہزادی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، ہم مخالفین کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، پہلے اس جنگ کا فیصلہ ہو جائے پھر رسم تاج پوشی بھی ادا ہو جائے گی۔ سلطان عالیہ، امیر تاج الدین نے عرض کیا، تخت سلطانی کو ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہیں رکھا جا سکتا۔ تاج پوشی کی یہ رسم پرشکوہ نہ سہی، مگر اس تقریب کا اہتمام اور اعلان نہایت ضروری ہے۔ دوسرے امیر خواجہ رشید نے عرض کیا، رعایا کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب ان کا حکمران کون ہے اور وہ مظالم کی تپتی ہوئی دھوپ میں بے سائبان نہیں کھڑے ہیں۔ رضیہ سلطانہ کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر اس بات میں سر کو جنبش دیتے ہوئے بولی، مگر میں پہلے بابا محترم کے مزار پر حاضر ہونا چاہتی ہوں، یہ بھی ضروری ہے۔ تمام امراء سلطنت نے بیک زبان کہا۔ پھر ایک حفاظتی دستے کے ساتھ رضیہ سلطانہ التمش کے مزار پر حاضر ہوئی۔ امراء سلطنت اور مسلح سپاہی کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ رضیہ سلطانہ بڑی وارفتگی کے عالم میں آگے بڑھی اور باپ کی قبر سے لپٹ کر رونے لگی۔ بابا محترم، میں آپ کی قدم بوسی کو حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ علیم و خبیر ہے کہ آپ کی بیٹی یہاں تک کس طرح پہنچی ہے۔ اگرچہ رضیہ سلطانہ آنی اعصاب رکھنے والی خاتون تھی، لیکن باپ کے حضور میں پہنچ کر اس کے جذبات بے قابو ہو گئے۔ آپ کی وراثت کو آپ ہی کے وارثوں نے برباد کر دیا، مگر جاننے والے خوب جانتے ہیں کہ میں اس شرمناک کھیل میں شریک نہیں تھی۔ گردش وقت ٹھہری ہے تو میرے ہاتھ کھلے ہیں۔ اب ان کمزور ہاتھوں سے اس ذات بے نیاز کے کرم کی بھیک مانگ رہی ہوں جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اس نے مجھے دشمنوں کے نرغے سے نکالا ہے اور آئندہ بھی وہی میری دستگیری فرمائے گا۔ آپ کی بیٹی سود و زیاں کا حساب نہیں رکھتی۔ مجھے اس عہد کے سوا کچھ یاد نہیں کہ میں آپ کے ورثے کی حفاظت کے لیے ہجوم دشمنوں سے جنگ کروں گی، یہاں تک کہ اہل دنیا اپنی آنکھوں سے آپ کے نظام انصاف کو دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ بس یہی میرا فرض منصبی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ شدت جذبات میں رضیہ سلطانہ کی آواز اتنی بلند ہو گئی تھی کہ اس کے الفاظ کی باز گشت امرائے سلطنت بھی سن رہے تھے۔ سلطان التمش کی وصیت کے خلاف شہزادہ رکن الدین کو سربراہ و مملکت بنانے والے ترک سردار اپنی کوتاہی پر آج شرمسار تھے۔ پھر دربار سلطانی میں رضیہ کی تاج پوشی کی ایک سادہ سی تقریب منعقد ہوئی۔ امیر تاج الدین دوسرے ترک امراء کی نیابت کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس نے سر دربار اپنی نشست پر کھڑے ہو کر طویل تقریر کی۔ معزز اراکین سلطنت، ہمارے گزشتہ 6 ماہ شدید ذہنی اذیت اور ناقابل بیان کرب میں بسر ہوئے ہیں۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم کھلے دل سے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیں۔ ہم روح سلطان سے بے حد شرمندہ ہیں۔ اگر ان کی وصیت پر عمل کیا گیا ہوتا تو یہ سنگین صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ سلطان مرحوم و مغفور اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھ رہے تھے، ہماری کمزور آنکھیں سیاست کے ان خدوخال کو دیکھنے سے قاصر تھیں۔ بے شک ان کی بصیرت ہم سے کہیں زیادہ تھی۔ اہل دربار گواہ ہیں کہ ہم نے اپنے سردار کی وصیت کو تکمیل تک پہنچا دیا۔ خدا ہی ہماری مدد فرمائے۔ فرما روائے ہند کی خدمت میں نظریں پیش کرنے کی رسم ملتوی کر دی گئی۔ پھر رضیہ سلطانہ کے نقیب دہلی اور اس کے قرب و جوار میں صدائیں لگاتے پھر رہے تھے اور برق رفتار قاصد دہلی کا حکم نامہ لے کر مختلف علاقوں کی طرف دوڑ رہے تھے کہ سلطان رکن الدین فیروز شاہ کو معزول کیا جا چکا ہے، اب رکن الدین کے حامیوں کو دارالحکومت کا باغی تصور کیا جائے گا۔ اس وقت سلطان رکن الدین فیروز شاہ پنجاب کے علاقے میں مقیم تھا اور باغی امراء کی سرکشی کو کچلنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ابھی رکن الدین کے لشکر نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کی تھی کہ اسے رضیہ سلطانہ کی تخت نشینی کی خبر ملی۔
سلطان کو محسوس ہوا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، زمین موجود نہیں ہے اور وہ فضا میں معلق ہو کر رہ گیا ہے۔ رکن الدین نے اپنے مصاحبوں سے مشورہ کیا جو خوشامد کے سوا کوئی ہنر نہیں جانتے تھے۔ باغیوں کو چھوڑیے اور دارالحکومت کی خبر لیجیے، ایک مصاحب نے پرجوش لہجے میں مشورہ دیا۔ دہلی محفوظ رہی تو سب کچھ بچ جائے گا۔ مصاحب کا مشورہ درست تھا، مگر اس احمق کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پوری مملکت میں اب رکن الدین کا کوئی حامی باقی نہیں رہا تھا۔ اس لیے دارالحکومت کی طرف واپسی کا سفر خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی زمانہ آشنا مشیر سلطان کے ساتھ ہوتا تو وہ یہی مشورہ دیتا کہ رکن الدین کچھ روز پنجاب میں ٹھہر کر صورتحال کا جائزہ لے اور اپنے باغی امراء کو منانے کی کوشش کرے، پھر جب حالات قابو میں آ جائیں تو وہ اپنی تمام عسکری قوت سمیٹ کر دارالحکومت کی طرف بڑھے۔ مگر سلطان کے سر پر بد نصیبیاں سایہ فگن تھیں۔ اس کی صفوں میں نہ کوئی جانباز تھا اور نہ کوئی سچا ہمدرد اور نہ ہی کوئی ہوش مند مشیر۔ خود سلطان رکن الدین فیروز شاہ کی عقل بھی خبت ہو کر رہ گئی تھی۔ کثرت شراب نوشی نے اس کے اعصاب کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ذرا ذرا سی باتوں پر مشتعل ہو کر معززین سلطنت کو ناراض کر دیتا تھا۔ اس کی بارگاہ جلال میں صرف وہ خوبصورت عورتیں باریاب تھیں جنہیں رقص و موسیقی کا ہنر آتا تھا۔ نتیجتاً اراکین سلطنت اور ارباب ریاست آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتے چلے گئے۔ رہی صحیح کسر اس کی ماں ترکان شاہ کے مظالم نے پوری کر دی تھی۔ اب وہ اپنی زندگی کے مشکل ترین محاذ پر تنہا کھڑا تھا۔ سلطان رکن الدین فیروز شاہ کی مدہوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ دہلی پر لشکر کشی کو ایک کھیل سمجھ رہا تھا، جیسے محاذ جنگ بھی موسیقی کی کوئی محفل ہو جہاں وہ خود میر مجلس ہو اور اس کے سپاہی سازندے بن کر رباب کے تار چھیڑ رہے ہوں۔ سلطان رکن الدین فیروز شاہ ایک ایسی فوج کو لے کر دہلی کی طرف بڑھ رہا تھا جو دلی طور پر جنگ سے گریزاں تھیں، مگر اپنے امیر کے حکم سے مجبور ہو کر بے مقصد گردش کر رہی تھی۔ جب رضیہ سلطانہ کو خبر ملی کہ اس کا بھائی لشکر لے کر دارالحکومت کی طرف آ رہا ہے تو اس نے اپنے نائب سالار بہرام غوری کو طلب کر کے حکم دیا، آپ دہلی کی حدود سے نکل کر رکن الدین کی فوج کا مقابلہ کریں۔ اگرچہ رضیہ سلطانہ اس حیثیت سے بہرام غوری کا احترام کرتی تھی کہ وہ کسی زمانے میں اس کا تعلیق رہ چکا تھا، لیکن گفتگو کرتے وقت فرما روائے ہند کے لہجے سے بیگانگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس اجنبیت اور بے رخی کی ایک ہی وجہ تھی کہ بہرام غوری رضیہ سلطانہ سے عشق کرتا تھا اور رضیہ سلطانہ اس کا چہرہ دیکھنے تک کی روادار نہیں تھی۔ بہرام غوری نے سر اٹھا کر اس ریشمی پردے کو دیکھا جس کے پیچھے اس کی محبوب اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ جلوہ افروز تھی۔ بہرام غوری کے سن میں خلش اور محرومی کی ایک تند و تیز لہر اٹھی جو اس کے پورے وجود پر چھا گئی۔ وہ کئی سال سے دشت تنہائی میں کھڑا چپ چاپ چل رہا تھا اور ہوائے فراق کے آتشی بگولے اس کے جسم، دل اور روح کو پھونکے ڈال رہے تھے۔ بہرام غوری نے بہت دن بعد اپنی محبوب کی آواز سنی تو ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کے تپتے ہوئے بدن پر الطفات کی بارش ہو گئی ہے، مگر ایک سرفروش عاشق کی یہ کیفیت بہت عارضی تھی۔ رضیہ سلطانہ کا حکم سن کر بہرام غوری پریشان نظر آنے لگا تھا۔ جنگ کے دوران اس بات کا لحاظ رہے کہ رکن الدین کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ رضیہ سلطانہ نے اپنے حکم کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور وہ فرار ہونے بھی نہ پائے، میں اسے زندہ حالت میں گرفتار دیکھنا چاہتی ہوں۔ بہرام غوری اپنی فرما روا کا حکم سن کر بظاہر خاموش کھڑا رہا، مگر اس کے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ آپ نے میری بات سنی؟ رضیہ سلطانہ کی آواز سے ہلکی سی ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ اگر سلطان عالیہ مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش فرما دیں تو میں تا حیات حضور والا کا احسان مند رہوں گا۔ بہرام غوری نے اس طرح رک رک کر کہا جیسے اس سے بات کرنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آ رہی ہو۔ کیوں؟ رضیہ سلطانہ کا دل بہرام غوری کی طرف سے پہلے ہی صاف نہیں تھا۔ نائب سپہ سالار کا جواب سن کر والی ہند کی شفاف پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی۔ میں سلطان رکن الدین کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ لمحاتی کشمکش کے بعد بہرام غوری سنبھل گیا اور اس نے رضیہ سلطانہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اب وہ سلطان نہیں، اس مملکت کا مجرم ہے۔ یکایک رضیہ سلطانہ کا لہجہ انتہائی تلخ ہو گیا تھا۔ بے شک ان کے سر سے تاج سلطانی اتر گیا، مگر وہ ہر حال میں میرے لیے قابل احترام ہیں۔ بہرام غوری نے اپنے انکار کی توجیہ پیش کرتے ہوئے کہا، اور میں؟ رضیہ سلطانہ جوش اضطراب میں ایک ایسی بات کہہ گئی جس کا مفہوم بہت گہرا تھا۔ سلطان عالیہ خوب جانتی ہیں کہ میرے دل میں ان کا کیا مقام ہے۔ بہرام غوری کا جواب مبہم تھا، مگر رضیہ سلطانہ ان چند الفاظ کے اسرار و رموز سے بخوبی واقف تھی۔ آپ کے دل اور زبان میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے۔ رضیہ سلطانہ کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی تھی۔ شاید سلطان عالیہ کو احساس نہ ہو، مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ بہرام غوری کے قول و فعل میں کبھی کوئی تضاد نہیں رہا۔ نائب سپہ سالار بہت آہستہ بول رہا تھا، جو کچھ دل میں ہے زبان اس کا اقرار کرتی ہے، اور زبان سے جو کچھ عطا ہوتا ہے دل اس پر گواہی پیش کرتا ہے۔ رضیہ سلطانہ چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گئی، پھر سخت لہجے میں مخاطب ہوئی، اس وقت رکن الدین باغیوں کے صف میں کھڑا ہے
اور باغی کی سرکوبی آپ کا فرض اولی ہے۔ میں شہزادے کے مقابل آنے سے معذور ہوں سلطان عالیہ۔ بہرام غوری رکن الدین کے خلاف تلوار اٹھانے پر آمادہ نہیں تھا۔ فرما روا کے حکم سے ستابی بھی بغاوت کا درجہ رکھتی ہے۔ رضیہ سلطانہ کے لہجے سے جلال سلطانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ میری مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے سلطان عالیہ، میں باغیوں کا ساتھی نہیں ہوں۔ بہرام غوری کے چہرے سے اس کے دل کا درد چھلکنے لگا تھا۔